बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी में। नाजरीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो बहुत ही पेचीदा उन्वान है, जिसमें आज बहुत से लोगों को बहुत से सवालात होते हैं कि ख्वाहिशात क्या है, ख्वाहिशात पे काबू किस तरह से पाया जाए। बड़ी अजीब सी बात है जब लोग कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ और उसी दौरान मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाना खाऊँ। बहुत सी ख्वाहिशात हैं जो बहुत से मौक़ों पे इंसान के दिल में उजागर होती हैं, या क्या क्या और इस बात से ये भी सवाल आता है कि ख्वाहिशात दिल में उजागर होती हैं, तो इन सब चीज़ों का अहाता किस तरीके से किया जाए। तो इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब। आइए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र। सर जी, जिस तरह से मैंने नाज़रीन को बताया, आज का हमारा उन्वान है ख्वाहिशात क्या है, तो इसकी वजाहत फरमाइएगा, ये ख्वाहिशात हैं क्या? क्या ख्वाहिशात पे काबू करना होता है, उन्हें मार देना होता है, या ख्वाहिशी बन जाना होता है? तो इन सब पे वजाहत फरमाइएगा, ख्वाहिशात हैं क्या? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। वासिद, आपने काफ़ी सारे सवाल किए कि ख्वाहिशात है क्या। पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी यूज़ करते हैं जो कि इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर जाते हैं, लेकिन जो उनकी मायने रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती। जैसे हम तकवा और परहेज़गार लफ्ज़ एक साथ यूज़ कर जाते हैं, तो उनके मायने बिल्कुल अलग हैं, उनकी रिलेशन भी अलग है और वो अलग अलग रुख पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह हम ख्वाहिशात का लफ्ज़ जो है वो बहुत कॉमन यूज़ करते हैं हर जगह कि मेरी ख्वाहिश है मैं ये करूँ, मेरी ये चीज़ खाने की ख्वाहिश है, मेरा ये दिल चाह रहा है। हम कहते हैं मुझे, जैसा आपने फरमाया कि मुझे कुछ खाने का दिल चाह रहा है, मेरा घूमने का दिल चाह रहा है। तो हम कहने को तो कॉमन सेंस में कह देते हैं और हमारे उसके बातनी मायने वही होते हैं जो हम एक्चुअली कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं। सबसे पहली बात, ख्वाहिशात जो होती हैं उनका ताल्लुक दिल में नहीं, दिल से नहीं होता। ख्वाहिशात दिल में जन्म नहीं लेती, दिल में पैदा नहीं होती। तो बेसिकली ख्वाहिशात हैं क्या, और ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात, क्या ये एक ही चीज़ है, ये अलग अलग चीज़ें? कब मुझे ये एहसास हो कि मैं ख्वाहिशात के ज़रिए असर हूँ, कब मैं जज्बात के ज़रिए असर हूँ? क्या ख्वाहिशात जज्बात से बड़ी हैं, बेहतर हैं, कमज़ोर हैं, ओवरकम कर लेती हैं? क्या जज्बात ख्वाहिशात को ओवरकम? ये बहुत सारी डिटेलिंग है जो बहरहाल हम छोटे से वक्त में नहीं बता सकते, लेकिन हम बुनियादी चीज़ बताए देते हैं ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए। देखें, ख्वाहिशात का ताल्लुक जिस्म से है। इंसान की ख्वाहिशात, जिनको हम लफ्ज़ ख्वाहिशात कहते हैं, वो उस वक्त बेदार होती हैं या पैदा होती हैं जैसे ही इंसान की रूह जिस्म में दाखिल होती है। यानी इंसान जैसे ही पैदा होता है, चाहे वो माँ के पेट में हो, चाहे वो दुनिया में आ चुका हो, लेकिन जैसी रूह जिस्म में दाखिल हुई तो ख्वाहिशात का वजूद हुआ, आ गया। ख्वाहिशात को एक्चुअली कहते क्या हैं? जो अहले इल्म और अहले अदब हैं, जिस्म की वो ज़रूरियात जिनके बगैर इंसान नहीं रह सकता। आपको अल्लाह ताला ने रूह दी जो जिस्म में दाखिल हुई, जो वजूद बख्शा, आप कह लीजिए दुनिया में पैदा हो गए, वजूद हो गया आपका। तो आपके इस जिस्म को जो है कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो उसको खाना चाहिए ताकि जिस्म सर्वाइव कर सके, एनर्जी ले सके, न्यूट्रिशन ले सके, तो ये आपकी बुनियादी ख्वाहिशात में आता है। दूसरा, इस जिस्म को आराम चाहिए, एक साइकिल है इसकी। ऐसा नहीं हो सकता आप 15-20 दिन, 1 महीना या साल 2 साल तक जागते रहें। आपको किसी न किसी एक टाइम बाद जो आपका जिस्म थक जाएगा उसको सो कर रिफ़्रेश करना पड़ेगा, आपके माइंड को और जिस्म को, जो आपका मेटाबॉलिज़्म सिस्टम है। तो ये भी आपकी बुनियादी ज़रूरियात या ख्वाहिशात में से इसका ताल्लुक़ है। तीसरा, आपकी जिनसी ख्वाहिशात। जैसे ही आप कह लीजिए बलूगत में दाखिल होते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि आपकी कुछ जिनसी ज़रूरियात हैं उनको जायज़ हलाल तरीके से पूरा करना, ये भी आपकी, और हेल्थ आपकी जो है बेसिक, और इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है बेसिक ह्यूमन नीड्स की, वो भी यही आती है कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड सेक्स, इन चारों चीज़ों को बुनियादी ज़रूरत करार दिया जाता है। जब इंसान की ख्वाहिशात जैसी वजूद लेती हैं तो वो बड़ी सिंपल होती हैं। भूख लगे वो कुछ भी खा सकता है, नींद आए कहीं भी सो सकता है, और जिनसी ज़रूरियात हों तो जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है हलाल, उनसे वो पूरी करता है, और दीन ने भी हमारे सिखाया है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जैसे ही इंसान को ख्वाहिशात पूरे करने के मौके ज़्यादा मिलने लगते हैं,
یعنی کہ وہ سیٹسفائڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ مجھے وافق مقدار میں کھانا میرے پاس اویلیبل ہے، میرے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں، اچھا آرام دہ گھر ہے، میری جنسی ضروریات پوری کرنے کے لیے میرے پاس ایکسیس ہے بہت سارا، تو اب میرے پاس چوائسیز آ گئی، اور یا کہہ لیجیے میری خواہشات پوری ہونے کو ہیں، وہ بہت ہی کہہ لیجیے وافق طریقے سے پوری ہو رہی ہیں، تو اب میرے پاس آپشن آ گئے، تو یہاں پر جذبات شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی ہے، اگر میں بہت ہی غربت میں ہوں تو مجھے سوکھی روٹی بھی ملے گی، میں کھا لوں گا، لیکن اگر میں امیر انسان ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے، اب میں سوچوں گا کہ میں مرغ کھاؤں یا دال کھاؤں یا چاول کھاؤں یا میں شاہی ٹکڑے کھاؤں، کبھی میں گھر والوں کو یہ نخرے دکھاؤں گا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا شاہی ٹکڑے کھانے کا، میرا دل چاہ رہا ہے مرغ کھانے کا، میرا دل نہیں چاہ رہا چاول کھانے کا، میرا دل چاہ رہا ہے گوشت کھانے کا۔ تو ہم اپنے ایموشنز کو ڈسپلے کرتے ہیں، خواہشات کے آپشنز کو ڈسپلے کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ آرام کے لیے لے لیجیے اور جنسی خواہشات کے لیے لے لیجیے، دنیا میں جتنا بھی بنیادی جو فساد ہے وہ انہی چیزوں پہ کھڑا ہوا ہے، اچھا جب یہ خواہشات بگڑ جاتی ہیں، بہت ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں یا ابیوز ہو جاتی ہیں، تو یہ انا ایگو کی شکل میں سامنے آتی ہیں کہ میں تو یہ کھا ہی نہیں سکتا، مجھے کوئی فزیکل پرابلم نہیں، میڈیکل پرابلم نہیں، لیکن بس میری آنا ہے، میں تو دال کھا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ آپ کی خواہشات نے آپ کو قابو کر لیا ہے، آپ کی ڈیزائرز آپ کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ تو ہم نے جیسے فرمایا کہ جیسے ہی روح کا ملاپ جسم سے ہوتا ہے تو جسم کے اندر آتی ہے انرجی، زندہ ہو جاتا ہے جسم۔ یہ جسم روح کے بغیر کچھ نہیں ہے، اگر اس میں سے روح نکل جاتی تو ایک انسان مردہ حالت میں سامنے پڑا ہو، لیکن اس کا جسم جنبش بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر وہ انرجی نہیں ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، جو اس کو چلاتی ہے۔ روح جب جسم میں آ گئی، وہ انرجی تو آ گئی اس کو چلاتی، لیکن اس باڈی کو وہ فیول بھی چاہیے، وہ فیول ہے آپ کی فوڈ، زندہ رہنے کے لیے اس باڈی کا فزیکل۔ اور جیسی ہی روح اس فزیکل باڈی کے فیول اور اس کے معاملات کو چلانے کی بات کرتی ہے تو ایک تیسری چیز جنریٹ ہوتی ہے کہ یہ باڈی بھی اپنی رسپونڈ کرتی ہے کہ مجھے یہ نہیں، یہ چاہیے، مجھے یہ دل چاہ رہا ہے۔ باڈی کا بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے، باڈی کا بھی ایک رسپانس ہوتا ہے۔ وہ رسپانس اگر روح کو اوور کم کر لے، یعنی روح کو دبا دے، تو وہ خواہشات یا نفس کہلاتی ہے۔ اچھا یہ نفس کا ورڈ ہم کامن یوز کرتے ہیں، تو جب کہہ لیجیے نفس بہت ہی بنیادی درجے پہ ہوتی ہے تو خواہشات کہلاتی ہے۔ تو یہ خواہشات جو ہیں یہ انسان میجورٹی جو دنیا میں لوگ بستے ہیں ان کو خواہشات چلا رہی ہیں، وہ خواہشات کو نہیں چلا رہے۔ جو تزکیہ نفس کیا ہوا انسان ہوتا ہے، یعنی کہ جس نے اپنی نفس کو لگام دے دیا ہوتا ہے، وہ تزکیہ کر چکا ہوتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، وہ حقیقت جان چکا ہوتا ہے، اس کی روح بیدار ہوتی ہے، وہ اللہ کا دوست بن چکا ہوتا ہے، ایسے انسان کو پتہ ہوتا ہے میری جسم کی یہ خواہشات ہیں، مجھے کھانا کیوں چاہیے، میری جنسی ضروریات کیوں ہیں، اور اس سے کیا رزلٹ ہوتا ہے، فیملی سسٹم کیا ہے، ایموشنز کیا ہیں، یعنی کہ خواہشات کیا ہیں، جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، اور وہ ان کو اسی احسن طریقے سے پورا کرتا ہے جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا دین میں، اور انسان کی فطرت عین فطرت کی ریکوائرمنٹ ہے، جس سے دنیا میں تضاد نہیں پھیلے۔ یہ دین کمال ہے ہمارے دین کا، اور یہ فطرت جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ٹھیک دین فطرت کی طرح ہے۔ اب جب انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خواہشات، جذبات، احساسات کیا ہیں، تو وہ انسان جو ان کو تزکیہ کر چکا ہوتا ہے، جیسے ہم نے فرمایا نفس کو، وہ ان کو قابو کرتا ہے، ان کو چلاتا ہے، اور ان کا گلا نہیں گھونٹتا۔ اور باقی جو دنیا میں میجورٹی انسان بستے ہیں، وہ کیونکہ ان کا تزکیہ نفس نہیں ہوا ہوا، تو وہ خواہشات، جذبات، احساسات کے زیر اثر ہیں، یعنی کہ نفس کے زیر اثر ہے۔ ہم ایک اور چیز بتا رہے تھے کہ یہ جب نفس جو ہوتی ہے، جب بہت ہی بنیادی درجے پہ ہوتی ہے تو خواہشات کہلاتی ہے۔ جب یہ خواہشات فلفل ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ ان کو پورا کیا جانے لگ جاتا ہے، وافق مقدار میں پوری ہونے لگیں اور بڑے آرام سے پوری ہونے لگیں، تو پھر انسان جذبات کے زمرے میں یا جذبات کے ڈومین کے اندر قدم رکھتا ہے۔ جذبات کیا ہوتا ہے؟ جذبات کا سارا تعلق جو ہے وہ سوشل سسٹم سے ہے۔ جتنا بھی ہمارے دین کی آپ نے دیکھا احکامات ہیں، معاملات ہیں، حقوق ہیں، وہ سارے ایڈریس کرتے ہیں انسان کے سوشل سسٹم کو، انسان کی خواہشات کو، یعنی کہ رزق حلال کھاؤ، کماؤ، رزق حلال سے گھر بناؤ، اس میں شیلٹر لو اور آرام فرماؤ، نکاح کرو، اپنی جنسی ضروریات ود رسپانسبلٹی حلال طریقے سے پوری کرو۔ اس پورے معاملات خواہشات کا جو کو ایڈریس کرتا ہے ہمارا دین، کرتا ہے طریقے سے، اور دنیا کی میجر تمام الہامی مذاہب اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ہر الہامی مذہب میں شادی ہے، حلال کمانے کا ہے، حکم ہے۔ پھر
جو دوسرا لیول ہے نفس کا، اس کو ہم کہتے ہیں ایموشن کے جذبات. اس کو بھی ہمارا دین ایڈریس کرتا ہے. جتنے بھی حقوق العباد ہیں، اور جس میں والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ہر چیز کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق، رسول کے حقوق، ہر چیز کے، جانوروں کے حقوق، زمین کے اور اللہ کی مخلوقات کے حقوق، ان تمام حقوق کو ایڈریس کرتا ہے ہمارا دین. یہ سارے ان کا تعلق جذبات سے، کیونکہ جہاں ریلیشن شپ آتے ہیں وہاں ایموشنز آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی انسانیت کی اور خلق کی خدمت کرو، یہ تیسرا درجہ ہے. جو انسان خواہشات اور جذبات کو احسن طریقے سے پورا کر لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، صحیح طریقے سے پورا کر رہا ہے دین کی روشنی میں، پھر وہ تیسرے درجے پہ جاتا ہے. بہرحال اس طرح انسان کے درجات، پھر ہم کسی دن اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. خواہشات کا گلا گھونٹنا، یہ لفظ کہنا، یا خواہشات کو مار دینا ہے یا ختم کر دینا ہے، انتہائی غلط اقدام ہے. اس کو اہل علم جو ہے نفس کشی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نفس دی ہے تاکہ اس نفس کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے حلال جائز طریقے سے، جو دین کا طریقہ ہے، کہ آپ جو ہے اپنے معاملات کو پورا کرتے ہوئے تزکیہ نفس تک پہنچیں اور اپنی روح کو بیدار کر کے اللہ سے تعلق قائم کریں. آپ نے اس گھوڑے کو ہی مار دیا تو آپ جائیں گے کہاں؟ تو نفس کشی کرنا صحیح نہیں ہے. یا نفس کشی کی ایک اور مثال آتی، جب نفس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنا، یعنی کہ آپ کھانے کے اندر پھنس گئے، خواہشات میں پھنس گئے تو انتہا پر جا کے پھنس گئے. جنسی خواہشات میں پھنس گئے تو صرف اسی میں پھنس گئے. دولت کمانے میں پھنس گئے تو صرف اسی میں پھنسے رہ گئے. کھانے پینے کے شوقین ہو گئے تو کھا کھا کے آپ نے برا حال کر لیا. یا پھر دوسرے درجے میں نفس کے پھنس گئے، جذبات میں پھنس گئے تو صرف ریلیشن شپس کو اور جذبات کو لے کے آپ ایموشنل ہو کے پھنس گئے. چاہے وہ بیوی کے سے تعلقات جذبات ہوں، چاہے وہ اولاد کے جذبات ہوں، چاہے وہ والدین کے ہوں. ان سب کا اپنا اپنا مقام ہے. ہماری گفتگو سے یہ معنی نہ لے لو کہ ہم ان سب کے منکر ہونے کی کا دعویٰ کر رہے ہیں یا اشارہ کر رہے ہیں. نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں. ہر چیز دین میں جو ہے اپنی اپنی جگہ بیان کی گئی، اور اس کا رتبہ ہے اور اس کا احترام ہے. والدین کا کے حقوق اور ان کا احترام اپنی جگہ پہ، اولاد کا حقوق اور احترام اور اس سے پیار اپنی جگہ پر ہے، بیوی کے حقوق، سب کو اپنی. اور دین میں بہترین انسان وہی ہے جو سرکار کے نقش قدم پر چلے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کاموں کو بہت ہی میانہ روی اور بیلنس طریقے سے کر کے دکھایا. اسی کو ہم کہتے ہیں کامل انسان ہونا، کامل امتی ہونا. تو نفس کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس پر ظلم نہیں کرنا، کسی بھی معاملے میں ایک جگہ پھنس نہیں جانا، اس نفس کے گھوڑے پر سوار ہو کے تزکیہ کرنا. اس میں سے خواہشات جو ہے وہ بہت ہی بنیادی درجہ ہے، بہت ہی بنیادی لیول ہے. اب افسوس اور المیہ یہ ہے، اور نہایت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، کہ جب مشاہدہ کریں گے آپ اس ساری گفتگو کی روشنی میں، تو صرف پاکستان میں نہیں میں بات کر رہا، پوری دنیا میں آپ کو میجورٹی جو انسان روئے زمین پر بستے ہیں، اربوں کے اربوں انسان، وہ سب آپ کو کس درجے پہ آپ ان کو پائیں گے؟ خواہشات کے. تو ابھی انسانیت کو ارتقا بہت باقی ہے. ابھی انسانیت کا ارتقا بہت باقی ہے. انسانیت کو ابھی خواہشات سے، جذبات سے، احساسات سے، خیالات سے اور گزرتے ہوئے اوپر جانا. ابھی تو ہم خواہشات، جذبات، تخیلات میں ہی پھنسے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک حصہ ہے اللہ کے نظام کا، اور ہم اس کو ادب سے دیکھتے ہیں. بقول غالب صاحب کے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ غم دم دم نکلے، نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو کیا کہہ سکتے سر جی، میرا ایک سوال ہے، ذرا روشنی فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے بیان فرمایا خواہشات کے بارے میں، تو مثال کریں کوئی شخص ہے، اس کی جائز خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں، اس کے پاس وہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں، تو اس شخص کے لیے کیا ہے، وہ کیا کرے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. جیسے ہم نے فرمایا کہ ایک تو نفس کشی کرنا ہے، خواہشات پہ ظلم کرنا. میرے پاس وافق مقدار میں پیسہ آ گیا اور میں نے خوب کھانا پینا شروع کر دیا اور زیادتی کر دی کھانے پینے، کھا کے میرا وزن بڑھ گیا اور میں سست ہو گیا اور میں بالکل انسانیت کے درجے سے گر گیا، جانور کی طرح ہو گیا. ایک تو یہ لیول ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کے پاس کھانے پینے کو موجود ہی نہیں، وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ دن میں اپنی کھانے کی جو خواہشات ہے وہی پوری نہیں کر پاتا. تو اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں. دونوں سچویشن کے اندر، دونوں ایکسٹریم اینڈز کے اوپر، کیا آپ کے پاس وافق مقدار میں خواہشات پوری کی جانے لگیں تو آپ خواہشات کا شکار ہو جائیں گے، یعنی کہ خواہشات آپ کو کنٹرول کرنے لگیں گی. اور اگر آپ کے پاس کمی ہو وسائل کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقے سے، تب بھی خواہشات آپ کو مجبور کریں گی کہ آپ کوئی غلط اقدام اٹھائے. تو جن لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، تو مثالیں کامن زیادہ ہی ہیں کہ وہ چوری کی طرف جاتے ہیں،
نعوذ باللہ چوری کرتے ہیں چیزوں کو، یا غلط ذرائع سے حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی خواہشات مجبور کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہر انسان کا حق ہے اس کو مناسب مقدار میں کھانا ملے جائز، تاکہ اس کا پیٹ بھرے، اس کی خواہشات پوری ہوں، وہ ایک احسن زندگی گزارے، اپنی جنسی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرے، اس کے لیے دین پوری روشنی دیتا ہے، اس میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ تو یا پھر اگر کسی کے پاس زیادتی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کیونکہ وہ اس زیادتی کو کیوں کہہ لیجیے ایکسیپٹ کر رہا ہے یا اس کے اوپر چل رہا ہے، تاکہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وسائل کی کمی ہے، اس میں پھر اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ وسائل کی کمی کیوں ہے۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے تو انسان یہ جو دنیا بنائی ہے تو اس میں سارے انتظامات کیے، انسان کو جو چاہیے تھے، اس کو کھانے کے لیے جو پھل، جانوروں کا گوشت، نباتات سارے جو چاہیے تھے وہ اللہ کی زمین سے اگتے اور اللہ نے ہی بنائے۔ وہ الگ بات ہے ہم انسانوں نے بعد میں اس پہ ٹیکس اور پیسے لگا کے اور قبضے کر کے، اور یہ میری پراپرٹی ہے اور میں بیچوں گا اس ریٹ کے اوپر، وہ ہم نے کر دیا۔ پانی پہ بھی ہم نے قبضہ کر لیا، زمین پہ بھی کر لیا، تمام ریسورسز اللہ نے کوئی ٹیکس لگا کے نہیں دی، ہم نے خود لگا لیا اس کے اوپر۔ تو اگر کسی انسان کو وہ کم مل رہی ہیں تو اس میں انسانوں کا ہی قصور ہے، انسانیت کا قصور ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا فلاں گورنمنٹ کا، فلاں ملک کا، فلاں لوگوں کا، فلاں مائنڈ سیٹ کا۔ ان ٹوٹیلٹی ہم سب انسان ہیں، اور انسانوں کے اندر ہی کچھ انسان ایسے ہیں جو دوسروں انسانوں کی تباہی مچا رہے ہیں ان چیزوں پہ قابض ہو کے، جبکہ اللہ کا حکم ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے دنیا بنائی تو اس دنیا میں جاؤ، کھاؤ پیو، اور اپنی ظاہر جائز خواہشات کو میرے دیے ہوئے طریقے سے پورا کرو، حلال طریقے سے، اور اپنا سفر جو ہے اس دنیا کے اندر طریقے سے گزارو۔ تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لوگ اکثر کرتے ہیں کہ جی اس میں ان کا کیا قصور جن کو نہیں مل رہا۔ تو اس میں ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رہنمائی کی اپنے احسن کردار سے، کہ ان کو اندازہ تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو وہ وسائل میسر نہیں ہیں جن سے وہ اپنی بنیادی خواہشات پوری کر سکیں حلال طریقے سے، ان کو کھانے کو میسر نہیں ہے۔ تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب بھی کوئی سوالی آیا ہے، کوئی بھوکا دیکھا، کھانا کھلا دیا۔ اس لیے ہمارے کلچر میں بھی یہ بہت کامن ہے، لیکن افسوس یہ ہمارے کلچر میں صرف یہی کامن ہے کہ لوگ کھانا ہی کھلایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ صحیح کہ لوگ اتنے بھوکے بھی بیچارے ہیں، ان کو وسائل اویلیبل نہیں۔ تو میں اس بات کو کے اوپر اختلاف نہیں کرتا، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، اپنی جگہ دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، لیکن اس سے آگے کی بھی بات کرنی چاہیے۔ لوگوں کا خواہشات پوری ہونے کے بعد جذبات، احساسات، ان کی شخصیت کا ارتقاء ہونا چاہیے، تزکیہ نفس ہونا چاہیے۔ تو تزکیہ نفس صرف خواہشات کو دبا دینا یا مار دینا نہیں ہے، اور خواہشات ہی صرف نفس نہیں ہے، نفس کے اور بھی درجات ہیں، اور تزکیہ نفس خواہشات کو مار دینا نہیں ہے، خواہشات کو مینج کرنا ہے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے ان کا تزکیہ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوب سر، اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال اور ہے۔ جی پوچھیے۔ ایسے ہی میرے ایک عزیز سے گفتگو ہو رہی تھی اسی عنوان کے بارے میں، خواہشات کے بارے میں، تو ہماری بحث ہو رہی تھی آپس میں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ اچھا کھا سکتا ہے، اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے، وہ حلال طریقے سے جنسی خواہشات پوری کر سکتا ہے، تو وہ اس کا تعین کیسے کرے کہ یہ لمٹ ہے، اس کو اگر میں کراس کروں گا تو یہ ایکسیس ہو جائے گا، اس سے نیچے آؤں گا تو یہ ظلم ہو جائے گا نفس پہ؟ تو یہ ایکسیس والا ذرا بتائیے گا کہ یہ دیکھیں، ایکسیس کو حیرت انگیز کیسے بات کریں؟ یہ ہے باسط، اور بڑی بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی بھی کم علم انسان کیا، کم ان پڑھ انسان بھی، کوئی بھی اسٹڈی کرے، جتنا بھی آپ بچپن سے سنتے آئے اپنے گھر میں، اپنی محافلوں میں، بڑے بزرگوں سے، آپ بھی جانتے ہو، ہر انسان جانتا ہے اس ملک کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ٹھہراؤ تھا نا، پوری زندگی کا جو گزارنے کا ٹھہراؤ تھا، وہ میانہ روی پہ تھا۔ تو آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہر چیز کی میانہ روی کیا ہے۔ تو مثال اسی کے لے لیتے ہیں کہ خواہشات کے اوپر جو وہ بیلنس ہے، یعنی کہ جو وہ راستہ ہے بیچ کا میانہ روی کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے سرکار کی زندگی سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نہ آپ اتنا کھاتے تھے کہ جسم ہیوی ہو جائے، اور نہ آپ اتنا کم کھاتے تھے کہ بھائی آپ کمزور پڑ جائیں۔ گو کہ کچھ دور، کچھ ادوار ایسے گزرے جس پہ آپ نے مظاہرہ کیا، جس میں تنگ دستی تھی اور تکلیف کا وقت تھا، تو اللہ نے کرم کیا اور آپ نے وہ وقت گزار دیا۔ لیکن اوور آل زندگی کا جو بیلنس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، وہ یہی تھا کہ میانہ روی۔ تو ہر انسان یہ تعین کر سکتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ میں اتنا زیادہ کھا رہا ہوں کہ میرا وزن جو ہے وہ نارمل سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، میں بلکی ہو رہا ہوں، یا میں ضرورت سے زیادہ کھا رہا ہوں۔ اور مثال سنت مشہور ہے، ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں ہم لوگ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، آدھا پیٹ کھانا کھاتے تھے۔ تو یہ بھی سمجھدار انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے طریقے کہ وہ کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا، تو وہ کبھی جو ہے اوور ویٹ نہیں ہوگا۔
اور نفس کشی کرنا ہم نے بتایا بھی آپ کو کہ آپ کم کھائیں گے تو کیا ہوگا، آپ کی نفس کشی ہوگی. نفس کشی جو ہوتی ہے وہ جنونیت کی طرف لے جاتی ہے، چیزوں کی ایکسٹریم کو ایکسپلائٹ کرنے لگتی ہے. یعنی کہ آپ کو غصہ آئے گا اگر بھوک کی حالت میں تو شدید غصہ آتا ہے، آپ کو جنسی خواہشات جاگیں گی تو وہ شدت پکڑ جائیں گی، آپ جذبات میں آ جائیں گے، رونے لگیں گے تو شدت پکڑ لیں گے. اس میں ہر چیز میں نیند آئے گی تو وہ آتی چلی. تو نہ نفس کشی کرنی ہے، نہ خواہشات کی نفس کشی کرنی ہے، نہ اس کو اوور ہونے دینا ہے. یہ وہ سٹینڈرڈ. اس کے لیے ظاہر بات ہے اپنا مطالعہ بڑھائیں، مشاہدہ بڑھائیں اور غور و فکر رہیں، اور اہل ادب کی صحبت سے ملے گی یہ باتیں، یہ سمجھ، یہ حکمتیں. تو یہ انٹرنیٹ پہ اور کتابوں پہ اور یا جو بھی ذرائع ہیں اس وقت علم حاصل کرنے کے، وہاں یہ حکمتیں نہیں موجود. یہ جو گریٹر ٹروتھس ہیں، جو حقائق ہیں زندگی کے، دنیا کے، کائنات کے، یہ گریٹس لوگوں کے پاس ہی ملیں. اور ہم بھی آج بھی طلبگار ہیں اور ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے حاصل کریں. تھینک یو سو مچ بردر صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس عنوان کی وضاحت فرمائی. امید ہے لوگوں کی گمراہی دور ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری بھی گمراہی دور فرمائے. امید ہے کہ جتنی بھی ہم نے مختصر گفتگو کی اس سے رہنمائی ملے. اگر پھر بھی کوئی سوال ہو، کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ بے فکر ہو کے پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ کے حکم سے کہ بیان کریں. بالکل بالکل. ناظرین، جس طرح ہمارا آج کا عنوان تھا خواہشات کیا ہے، تو بڑی خوبصورتی سے فروز صاحب نے وضاحت فرمائی. امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے، صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے میں اجازت دیجیے.